वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान के कुछ माली मामलात और IMF के साथ जो हम एक नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं कुछ 6 से 8 अरब डॉलर का। इब्तदाई तौर के ऊपर IMF ने अपनी कंसर्ट दी है, जो हमने उनको दरख्वास्त की है, और मई के अंदर शायद इसके ऊपर जो है कि हमारी बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो रिसेंटली अमरीका ने 4 कंपनीज़ के ऊपर जो पाबंदी लगाई है पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के साथ जोड़कर, ये कुछ अच्छी इंडिकेशंस नहीं दे रही कि IMF के साथ हमारे मामलात हमेशा तभी जो है कि कामयाब होते हैं कि कहीं हमें जो है कि वो यूरोपीय ममालिक के साथ साथ अमेरिका की भरपूर अगर हमायत हासिल हो। तो ये किस चीज़ की ख़तरे की घंटी है, इस मामले में बात करेंगे। मेहताब हैदर साहब सीनियर इकनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि हम जो नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि इसकी दो कंपोनेंट हैं। एक हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और दूसरा हम जो क्लाइमेट चेंज के जो पाकिस्तान को नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं उस फंड से हम कुछ सपोर्ट चाह रहे हैं। तो इसका ब्रेकअप क्या है आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर इस टाइम पाकिस्तान एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के अंदर हम मौजूद हैं और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारा हो चुका है और तवक्को ये है कि इस महीने के आखिर तक 1.1 बिलियन डॉलर्स की एक किस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। आइंदा का जो प्रोग्राम है वो हम 6 बिलियन डॉलर्स तवक्को रखते हैं, जो हमारा कोटा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत। और इसके साथ साथ ये हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि उसको आर्गुमेंट किया जाए थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस। तो इसके ऊपर ये रिसेंटली अभी आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश ने भी इसको अवेल किया और उन्होंने अपना जो IMF से अपनी फंडिंग थी उसमें इजाफा किया। तो उसी के पैटर्न को सामने रखते हुए हमारी भी ये ख्वाहिश है कि 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स जो है वो उसमें से ले लिए जाएं, तो 6 to 8 बिलियन डॉलर्स का पैकेज जो है वो IMF के साथ फाइनल किया जाए। तो ये है कि मई में IMF की टीम इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और बजट से पहले पहले कोशिश ये होगी कि हम IMF के साथ जो मेजर सेलिएंट फीचर्स और कंटूर्स हैं नेक्स्ट एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के, उसको फाइनलाइज कर लिया जाए और उसके बाद हम बजट उसी की रोशनी में तैयार करें। और बजट जब अप्रूव हो जाएगा तो पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट या उससे पहले या उसके बाद मुतवक्को है। और उसके बाद बोर्ड में ये उम्मीद की जा रही है कि ये प्रोग्राम जो है वो जून के आखिर या जुलाई के शुरू में बोर्ड में IMF का जो बोर्ड है उससे इसकी अप्रूवल जो है वो ले ली जाएगी। अच्छा, ये बताएं, 2 चीजें हैं जो अभी देखी जा रही हैं। ये प्रोग्राम का पीरियड 3 साल का होगा या 4 साल का होगा, ये अब जो जहाँ पे डिटेल्स तय होनी है उसी के दौरान ये इशू भी जो है वो रिजॉल्व किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो आप 1.1 बिलियन डॉलर की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रवां महीने के आखिर में हमें मिल जाएगा, जो इस वक्त तक उनके बोर्ड का शेड्यूल है गालबन 29 अप्रैल तक पाकिस्तान उसमें नहीं शामिल है। तो क्या पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहा है कि अच्छा इसको अर्ली एजेंडे में शामिल कर लिया जाए, या फिर 29 के बाद होगा तो फिर हमें ये मई में शायद चली जाएगी 1.1 बिलियन डॉलर? देखिए, अभी तक जो उनका शेड्यूल है, मैं आज भी उसको देख रहा था, तो अभी तक जो है वो शेड्यूल नया आया नहीं है। तो कोई यही की जा रही है कि उनके आपको पता है कि अभी इस टाइम IMF की बोर्ड की अपना एनुअल मीटिंग हो रही है वाशिंगटन में, जो कि आज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पर इसके बाद जो नेक्स्ट वीक है इसके दौरान उम्मीद है कि वो जो रिवाइज्ड एजेंडा होगा वो जारी कर दिया जाएगा। और उसमें उम्मीद है ये, क्योंकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज भी ये तवक्को कर रही हैं कि जो नेक्स्ट एजेंडा वो जारी करेंगे उसमें पाकिस्तान जो है वो जो भी डेट होगी, अभी डेट फाइनल नहीं पता, लेकिन उम्मीद यही है कि जो अगली डेट होगी या तो मई अप्रैल का आखिर होगा। मेरा ख्याल उम्मीद है कि अप्रैल के आखिर तक ये जो है जो रिवाइज एजेंडा होगा उसमें पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। असल जो मामला है वो नेक्स्ट प्रोग्राम का है कि उस प्रोग्राम में अब देखें पाकिस्तान का एक ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है। अब देखना ये है कि ये 3 या 4 साल का प्रोग्राम होगा। IMF की ख्वाहिश ये होगी कि इसको फ्रंट लोडेड किया जाए। हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम ये जो 3 या 4 साल का प्रोग्राम है इसको स्टैगर करके करें। फ्रंट लोडेड से मुराद ये है कि वो ये ख्वाहिश होगी IMF की कि पैसे
پاکستان میں کو شروع میں تھوڑے دیے جائیں اور ٹف کنڈیشنلٹیز پہ عمل درآمد پہلے کروایا جائے اور پیسے جو ہے وہ بعد میں دیے جائیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس انداز میں جو ہے وہ چلایا جائے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز کی خواہش یہ ہے کہ 3 سال کا پروگرام ہو تاکہ 3 سال جب حکومت کے 3 سال کمپلیٹ ہو, اگر یہی حکومت رہتی بھی ہے تو ان کو کچھ گروتھ کی طرف جانے کا آخری سال 1.5 سال 2 سال میں موقع ملے, تاکہ اگر ان کی جو اسکیم آف تھنگز ہیں, اگر 5 سال حکومت کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے اور 5 سال پورے کر پاتے ہیں تو وہ کچھ پرفارم کر سکے. لیکن آئی ایم ایف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ 3 سال کے بجائے 4 سال کا ہو. اب یہی وہ ڈیٹیلز ہیں جو طے کرنی ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ کس طرح کی کنڈیشنز کس وقت پہ ان پہ عمل درآمد کرنا ہے. اچھا, جو ایک نقطہ جو میں پہلے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے بھی ہلکا سا اشارہ دیا اس کا کہ آئی ایم ایف چاہے گا کہ جو اس کی کنڈیشنز ہیں وہ فلفل ہوں اور پھر پیسے ہوں. آئی ایم ایف کا جب بھی نام آتا ہے تو عوام کے دل دھڑکنے لگ جاتے ہیں. حکومت تو خوش ہوتی ہے, اچھا کچھ ہمیں فیسلٹی ملے گی, کچھ کوشن ملے گا, ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ یا باقی چیزیں کچھ بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہوگا. لیکن عوام سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر شاید اتنا بوجھ آ جائے گا انڈسٹری کے اوپر, عوام کے اوپر, کہ ان کی زندگی مزید مشکل ہو جائے گی. تو آپ یہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد کیا سمجھ رہے ہیں کہ اور کتنا ٹائم جو ہے کہ ہماری معیشت کو یا ہماری انڈسٹری کو یا عوام کو جو ہے مشکل کاٹنا پڑے گا؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو جہاں پہ آئی ایم ایف رسپانسیبل ہے وہاں پہ ہمارے اپنے پالیسی میکر خود بھی رسپانسیبل ہیں. بالکل. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو بنیادی طور پہ ایک لینڈنگ ایجنسی ہے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لونز جو ہے وہ لوگ لیتے رہیں. ہم نے اپنے گھر کو خود بھی تو ٹھیک کرنا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ 2 میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. ایک تو ارجنٹینا جو ہے, اس کی مثال ہے کہ ارجنٹینا جو ہے وہ آج سے 10-15 سال پہلے اس کے پروگرام کا سائز جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا تھا جتنا پاکستان کا ہے, یعنی 6-7 بلین 8 بلین 10 بلین میکسیمم 11 بلین تک. ابھی جو ارجنٹینا کا پروگرام ہے وہ $43 بلین کا ہے. اور دوسری مثال میں آپ کو مصر کی دوں گا. پاکستان اور مصر کا آئی ایم ایف کا ٹریک ریکارڈ ایک جیسا ہی ہے. ابھی وہ بھی $8 بلین کے آئی ایم ایف کے پیکج کے اندر ہیں اور ہم بھی کچھ 6 سے 8 بلین ڈالر کے پیکج کی بات کر رہے ہیں. نہ انہوں نے کبھی ریفارمز سے عمل درآمد کیا ہے, نہ ہم نے کبھی کیا ہے. جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو بہتر نہیں کریں گے, اور ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کے لیے بجلی کا نظام, گیس کا نظام اور ٹیکسز کا نظام ہم ٹھیک نہیں کریں گے, بار بار ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. ہم ٹیکسز کو براڈن کریں, ٹیکس نیٹ کے اندر امیر لوگوں کو لے کر آئیں, نان ڈیٹ کریٹنگ ڈالر انفلوز کو انشور کریں اور ایکسپورٹس بڑھائیں. یہ جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی بار بار ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. اور یہ 24واں پروگرام ہے, 24ویں وزیر اعظم ہے, لیکن جو 25ویں وزیر اعظم ہوگا وہ پھر ہم یہی بات کر رہے ہوں گے, کیونکہ 20-25 سال سے تو میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں. جی ہاں, ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہے, لیکن ہوتا نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسٹیٹس کو قائم رکھے ہوئے ہیں. ہم بنیادی جو اصلاحات ہیں ان پہ ٹھیک طرح سے عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. ہم پیچ ورک کر رہے ہیں, ہم ونڈو ڈریسنگ کر رہے ہیں. اس وجہ سے بنیادی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہیں کچھ, جو میں نے سٹارٹ میں بھی امریکن پابندیوں کا حوالہ دیا, کیونکہ ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں یورپی ممالک اور امریکہ کی مدد بھی درکار ہوتی ہے. اگر ان کی مدد نہ ہو تو ہماری چیزیں لنگر آن ہو جاتی ہیں. تو ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسنٹ پابندیاں لگی ہیں اور امریکہ جو ہے کہ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے ہمارے اس پروگرام کے اوپر؟ کچھ اگر پابندیاں لگائی ہیں تو کچھ نہ کچھ کنڈیشنز اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہوں گی جو ہم سے لینا چاہ رہا ہوگا, ہم نہیں کر پا رہے اور ہمیں شاید وہ جھنڈی تھوڑی سی دکھا رہے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم جو سب سے بڑا ٹف پالیسی میکرز کے لیے اور پاکستان کے لیے مشکل ترین کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے امریکہ بادر کو ساتھ رکھنا ہے, اور امریکہ بادر ساتھ ہوگا تو پھر یورپین یونین بھی ساتھ ہوگا. اگر آپ امریکہ کے صرف ایگزیکٹو بورڈ میں ووٹنگ رائٹس دیکھیں تو کچھ 16 سے 17% ہے, اور اگر ای یو کو بھی شامل کر لیں تو کچھ 50% کے لگ بھگ بچ جاتے ہیں. تو ان کی تائید کے بغیر تو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں چل سکتا. لیکن دوسری طرف ہمیں جو چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک ہے اس کو بھی ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو ایک ایسی ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ جو ان دونوں کے درمیان سے اکانومی کو سٹیئر کر کے جو ہے
وہ آگے لے کر چلی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس ٹائم مشکل ترین کام کون سا ہے ایکسٹرنل فرنٹ پہ سوری تو بنیادی طور پر وہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بھی چلانا ہے اور سی پیک کی جو چیزیں ہیں چائنا کے ساتھ ان کو بھی ہم نے انڈسٹریل کوآپریشن اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور ایگریکلچر کے اندر کوآپریشن یہ چیزیں کرنی ہیں تاکہ انڈسٹریل جو کوآپریشن ہے اس کے نتیجے میں کچھ انڈسٹریز کو پاکستان میں فروغ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کے اندر بھی ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں جا کے اپنی پروڈکٹیوٹی کو جو ہے وہ بڑھا سکیں اگر ہم نے سسٹینڈ بیسس پہ آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے. مہتاب صاحب لیکن امریکی پابندیوں کو اگر ہم دیکھیں تو 3 کمپنیز چائنیز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دباؤ جو ہے وہ چائنا کی طرف ہے اور ہم اس کو کیسے بیلنس کر سکیں گے جو آپ ایک چیلنج سب سے بڑا. بالکل آپ نے دیکھیں نا میں جو بات کر رہا تھا آپ نے بالکل اسی پہ کر لیا. بنیادی طور پہ یہی ایشو ہے اور اسی میں سے اسٹیئر کر کے لے کے جانا ہے. یہ سب سے زیادہ اس ٹائم کمپلیکیٹڈ لیکن ڈیفیکلٹ لیکن امپورٹنٹ ترین کام ہے کہ ہم نہ کسی ایک طرف بہت اپنا جھکاؤ کریں نہ کسی ایک طرف کو بہت زیادہ ناراض کریں. تو آئی ایم ایف کے پروگرام بھی اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے ہمیں پتہ ہے لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم ہمارے اوپر اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ جو میزائل ٹیکنالوجی اور باقی چیزیں ہیں کہ وہ چائنیز اور باقی لوگوں کو بھی انڈر پریشر کرنا چاہتے ہیں. تو یہی وہ چیلنج ہے جس سے اسٹیٹ کر کے ہم نے آگے نکلنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو مل بیٹھ کے سوچ سمجھ کے بڑے ڈیلیکیٹ انداز میں آگے جانا پڑے گا. ڈار صاحب کی دونوں طرح کی ایکسپرٹیز ہیں فائنانس کی بھی اور اب ان کے ذمے فارن افیئرز ہیں. ان دونوں کے ساتھ ملا کر اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ ملا کر سارے ایشو کو جو ہے وہ ریزالو کرنے. آخری چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے اور گورنمنٹ خود بہت سے اعتراضات ہیں الیکشن نتائج ساری چیزیں اپنی جگہ تو وہ اتنی سٹیبل عددی اعتبار سے 2/3 میجارٹی ہے لیکن ایون دین جو ہے کہ وہ سٹیبل نہیں ہے بہت سی بیساکھیوں کے اوپر کھڑی ہے. تو اس کے اندر وہ طاقت وہ کانفیڈنس وہ ٹرسٹ جو آپ کو پیچھے عوام کا اداروں کا ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنا اس کے پاس ٹرسٹ ہوگا کہ جب یہ اس چیلنج سے نبردہ ہو جائیں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کا حوالہ اور دینا چاہتا ہوں. ایک آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے. اس رپورٹ میں انہوں نے پاکستان ایک یہ مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ مینا ایک ریجنل وہ رپورٹ جاری کرتے ہیں وہ وار ٹارن کنٹریز میں جو شامل جی پاکستان کو جو ہے وہ وار ٹارن کنٹری اور ایسے ممالک جہاں پہ ریفارمز جو ہے وہ نہیں چل پا رہی ان ممالک کی فہرست کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بھی رکھ دی ہے انہوں نے. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منسٹری آف فائنانس اور ہماری ایک طرح کی ناکامی ہے کہ آئی ایم ایف اگر اس طرح کی رپورٹ دے رہا ہے تو آپ سے اگر ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے اور اگر ڈرافٹ شیئر ہوا ہے اور آپ اس کو ریکٹیفائی کرنے میں اور پاکستان کا نام نکلوانے میں ناکام رہے ہیں تو پھر یہ بھی ایک طرح کی ناکامی ہے. تیسری طرف ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ایک نئے پروگرام میں جانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم جو نیریٹو منسٹر آف فائنانس اور ان کی ٹیم واشنگٹن میں بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن جو پاکستان میں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اور جس طرح کی رپورٹس ہیں اور جس طرح کا یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس طرح کے اقدامات ہیں وہ ڈفرینٹ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے کافی ڈیفیکلٹ ہے بہت کچھ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ مہتاب حیدر آپ کا بات چیت کر رہے تھے اور یقینی بات ہے چیلنج زیادہ ہیں لیکن اگر قومی قیادت جو ہے کہ بھرپور وزڈم کا اور اتحاد یکجہتی کا مظاہرہ کرے گی تو تبھی آگے معاملات بڑھ سکیں. بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو امریکی پابندیاں ہیں اس کے جو اس ریجن کے اوپر پاکستان کے اوپر بالخصوص جو ہے کہ ہمارے ڈیفینس اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر کیا اثرات ہوں گے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا.